अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का सबसे बड़ा धचका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी ने सियासत से अलहदगी इख्तियार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। आज ही के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान से गिले शिकवे किए और पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ली। उनका कहना था कि सियासत जारी रखूंगा लेकिन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने इल्जाम आयद किया कि 14 मई की जूम मीटिंग में बैरून मुल्क एजेंडे को प्रमोट किया गया, जिससे उनको शदीद दचका लगा। गुज़िश्ता चंद रोज में पीटीआई के कमोबेश 50 से जायद रहनुमा 9 मई के वाकयात के खिलाफ एहतजाजन पार्टी ओहदों को छोड़ चुके हैं। रहनुमाओं के इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाने पर इमरान खान साहब ने रद्दवल देते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान में हमने इससे पहले ज़बरदस्ती की शादियां ही खाली देखी थी, लेकिन पीटीआई वालों को नए रुझान का सामना है और एक ऐसा रुझान है जिसमें उनकी पार्टी से ज़बरदस्ती तलाक करवाई जा रही है। इमरान खान ने इस सारी सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुझे हैरानगी है कि मुल्क में मौजूद इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों में जिस तरह से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और जिस तरह से पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारकर उनके घर वालों की तज़हीक की गई, उसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की किसी जमहूरी हुकूमत में नहीं मिलती। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक सियासी जमात को इस तरह दीवार से लगाकर उसकी मकबूलियत में कमी लाई जा सकती है? क्या इस सियासी जमात के वोटर को उससे मुतनफ़्फ़र किया जा सकता है? क्या मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पर रियासत की जानिब से पाबंदी लगाने से मामलात यूं हल किए जा सकते हैं? कहीं रियासत की जानिब से उठाए गए ये इक़दामात इसके लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा तो नहीं कर देंगे? रियासत की जानिब से एक सियासी जमात के खिलाफ उठाए जाने वाले इक़दामात के बावजूद दिन ब दिन उस सियासी जमात की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। हर नए आने वाले दिन में उस जमात का बयानिया अवाम के दिलों में घर कर रहा है। हत्ता कि जमात को छोड़कर जाने वाले भी पार्टी छोड़ने के लिए कोई माकूल वजह बताने से कासिर है। ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। आज से मैं पीटीआई या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मेरे बच्चे और मेरी वालदा मेरी प्रायोरिटी हैं और जाहिर है उसकी वजह से मेरी सेहत भी मेरी प्रायोरिटी है। और उसके अलावा और नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फ़ारूक हबीब साहब, आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर क़यादत में से लोगों ने अपने रास्ते पार्टी से जुदा कर लिए। डॉक्टर शीरी मज़ारी, जिनकी एक बड़ी लंबी वाबस्तगी थी आपकी जमात के साथ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ऐलान किया और उन्होंने सियासत छोड़ने का ही ऐलान कर दिया है। कितना बड़ा धचका है पार्टी के लिए। और अगरचे कहा जा रहा है दीगर रहनुमाओं की जानिब से, आज फयाजुल हसन चौहान साहब भी उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन कहा जा रहा है कि जो तासुर है दबाव का, उसकी तरदीद कर रहे हैं। आपकी जमात के लिए कितना बड़ा डेंट है आपके ख्याल में? ये डेंट का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप ये देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और जो शीरी मज़ारी साहिबा हैं उनको 5 बार अरेस्ट किया गया है। 5 बार उनकी जो राइट टू लिबर्टी है वो उनसे छीना गया और उनके ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं है। शीरी मज़ारी अगर आप ये देखें तो शीरी मज़ारी तो किसी प्रोटेस्ट के अंदर भी नहीं गई थी, वो तो कोर कमांडर हाउस में भी नहीं थी, वो तो जीएचक्यू के बाहर भी किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं थी, वो तो अपने घर के अंदर मौजूद थी। लेकिन उनको इस वजह से निशाना बनाया गया क्योंकि वो इमरान खान का जो बयानिया है उसको आलमी सतह के ऊपर, आलमी मीडिया के ऊपर, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़े वोकली अंदाज से जो है वो उसको प्रेजेंट करती थी। और मेरी तो तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं वो शीरी मज़ारी के साथ हैं। एक 70 साल से जायद जो हैं वो एक खातून हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ा रखा है, ह्यूमन राइट्स की वो चैम्पियन हैं और बड़ी वोकल हैं। अगर इस किस्म की पॉलिटिकल वॉइसेस जो कि बड़ी सेन वॉइसेस हैं और उनको अगर फोर्स किया जाए छोड़ने के लिए, उनके लिए हालात ऐसे बना दिए जाएं, तो मुझे बताएं कौन सस्टेन कर सकता है? लेकिन उन्होंने जो रीजन कोट किया था उसमें उन्होंने अपने बच्चे और अपनी वालदा का जिक्र किया था। देखें, सुन लें, मुझे आप ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि आप भी इतने मासूम हैं और मैं भी इतना मासूम?
آپ کا کیا خیال ہے 9 مئی کے بعد کیا ایسا ہو گیا کہ لوگوں نے پارٹی چھوڑنا شروع کر دی؟ اس سے قبل بھی لوگوں نے بہت زیادہ ریزسٹنس بھی کی ہے، انہوں نے ہر قسم کے دباؤ کو بھی دیکھا ہے، لیکن اب جو کام کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں ابھی۔ لوگوں کی کاروبار تباہ کیے جا رہے ہیں، کسی کا پیٹرول پمپ ہے تو وہ گرا دو، کسی کی ہاؤسنگ کالونی ہے وہ گرا دو، کسی کا پلازا بن رہا ہے وہ گرا دو، کسی کی دکان ہے وہ گرا دو، کسی کا ریسٹورنٹ ہے وہ گرا دو، کسی کے بچوں کو دھمکیاں دو، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ، خاندانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ خواتین مثلا شہریار افریدی کی جو بیوی ہے اس کو کیوں پکڑا گیا تھا مجھے بتائیں؟ آج شیری مزاری کو گجرات اس مقدمے میں لے کے جایا گیا جس میں نامعلوم لوگوں کو ڈالا گیا تھا۔ شیری مزاری کا گجرات سے کیا تعلق ہے؟ وہاں ایک روڈ بلاک کی FIR ہے، وہاں جا کے مجسٹریٹ جیسے ہی شیری مزاری کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے بڑا مضحکہ خیز مقدمہ ہے، اس میں ڈسچارج کرتا ہے، اس کے فوراً بعد پھر پکڑ لیا جاتا ہے۔ ادویات ان تک نہیں پہنچنے دی جاتی، لوگوں کو آئسولیشن کے اندر رکھ کے جس طرح توڑا گیا ہے وہ آپ کے سامنے، کوئی اپنی خوشی سے یہ اعلانات نہیں کر رہا۔ فاروق صاحب، شیری صاحبہ نے کبھی اس بات کا اظہار کبھی بھی ان سالوں میں نہیں کیا کہ وہ کبھی رائیں جدا کریں گی جماعت کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایک غیر متوقع جو شیری مزاری کا معاملہ ہے، بالکل ایک غیر متوقع ہے، اور لیکن میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو حالات ان کے ارد گرد پیدا کیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ملیکہ بخاری ہیں، شیری مزاری ہیں، یہ جس بیک گراؤنڈ سے، جن گھروں سے ان کا تعلق ہے، مڈل کلاس کی فیملیز ہیں، یہ پاکستان کے اندر ایک تازہ، ان لوگوں کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، پڑھے لکھے لوگ۔ ملیکہ بخاری جو ہیں وہ بیرسٹر ہیں، ایسی خواتین کو پکڑا ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیں، خدیجہ شاہ جو ہیں، شی از انٹرپرینور، وہ ایک انٹرپرینور ہیں، وہ اپنا پولیٹیکل رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایکسرسائز کر رہی تھی، انہوں نے کسی وائلنس کو انہوں نے نہیں اکسایا، لیکن ان کی فیملی کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ فاروق صاحب، یہ سلسلہ رکے گا کدھر آخر؟ یہ سلسلہ کہاں رکے گا؟ اور اطلاعات آپ کے پاس کیا ہے ابھی مزید؟ کون، کتنے لوگ اور کتنے رہنما چھوڑ رہے ہیں پارٹی؟ دیکھیں، کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ لوگ کے ووٹ بینک پہ بھی کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ ہمارے دیکھیں ووٹ بینک میں تو بالکل اثر نہیں پڑتا، ووٹ بینک عمران خان کا بلکہ بڑھ رہا ہے۔ آپ جس طریقے کا آپ آرٹیفیشل، آپ ہائیبرڈ سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جو PDM کی حکومت ہے اس کی کارکردگی آپ کے پلے پڑی ہوئی ہے۔ آپ دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہوتی نا آپ نے ایک سال میں، تو آپ یہ کچھ کر رہے ہوتے، اس کو آپ جسٹیفائی کر لیتے، لیکن آج مہنگائی کے 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ نیچے آ چکی ہوئی ہیں، آپ کی ٹیکس کلیکشن نیچے آ چکی ہے، ملک بینک ڈیفالٹ پہ کھڑا ہے، IMF کے ساتھ آپ کا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن آپ کی پرائرٹیز کیا ہے؟ شیری مزاری کو ڈراؤ دھمکاؤ پارٹی چھڑواؤ، اور باقی رہنماؤں کو ڈراؤ دھمکاؤ پارٹی چھڑواؤ، عمران خان کے خلاف 150 مقدمات بناؤ۔ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں ان میں یہ جیت نہیں سکتے، عمران خان کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان سے مجھے بتائیں، اگر ایک ادارے کی عزت ہے، رسپیکٹ ہے، تو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت رسپیکٹ نہیں ہے؟ اس کے بعد جتھوں کو جانے کی اجازت بھی دی جاتی ہے، فاروق صاحب آپ نے بھی کہا کہ ان لوگوں کے جانے سے کوئی برا بھلا کہیں، الزامات لگائیں، گالیاں دیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، بالکل وہ ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ بٹ فاروق صاحب آپ نے کہا کہ ان لوگوں کے جانے سے، ان رہنماؤں کے جانے سے کوئی فرق نہ ووٹ بینک پہ پڑے گا نہ پارٹی پہ کوئی فرق پڑنا ہے، کیونکہ ووٹ بینک آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا ہے۔ بٹ ایک تنقید جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے، آج فیاض الحسن چوہان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی 20-25 لاکھ کا، 30 لاکھ کا انہوں نے فگر کوٹ کیا کہ جی اتنا نقصان تو میرے گھر پہ ہوا ہے۔ میں نے کہتے کہ جب میری فیملی آئی مجھ سے ملنے کے لیے تو میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ خان صاحب نے کیا میرا ذکر کیا تھا پریس کانفرنس میں یا اپنے ویڈیو پیغام میں یا ٹویٹر پہ؟ تو ان کا نام نہیں لیا گیا، انہوں نے ڈیٹس پوچھی اپنی فیملی سے، تو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ یہ تاثر جو دیا جا رہا ہے رہنماؤں کی جانب سے کہ خان صاحب کے لیے شاید وہ میٹر نہیں کرتے تھے، کارکنان بڑے آگے آگے نظر آئے، جیلوں میں جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب شاید پریشان نہیں ہیں۔ نہیں، یہ بھی ایک جو ہے وہ ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی، ایک پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان لوگوں کو جو کہ پابندے سلاسل ہیں ان کو توڑا جا سکے۔ مجھے آپ سمپل یہ بتا دیں، مثلا فیاض الحسن چوہان جو ہیں، فیاض الحسن چوہان اگر فیاض الحسن چوہان بنے ہیں تو PTI کی وجہ سے بنے، عمران خان کی وجہ سے بنے،
تو اب انہوں نے آگے اپنی پالیٹکس اگر کرنی ہے تو وہ شوق پورا کریں، کر کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ان کی عوام کے اندر کیا پذیر آئی ہے. سو اپنی انڈیویجول سٹینڈنگ نہیں ہے، تمام چیزیں عمران خان جتنی صاحب کی. سن لیں جی جتنی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی ہے، اگر ان کو اتنا ہی 1 سال سے ان کا اختلاف تھا تو وہ تو جب پکڑے گئے ہیں تو وہ تو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے. اور باہر جب آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیا فیاض الحسن جان کو کسی مقدمے میں پکڑا گیا تھا؟ اگر مقدمے میں پکڑا گیا تھا تو عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرو، پارٹی چھوڑو، سارے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے، ECL سے نام بھی باہر آ جائے گا، آپ کو ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی ہے. یہ ساری آفرز تو آپ کو ساتھ ملتی ہیں نا، تو سارے مقدمات ختم ہو گئے. آج شیریں مزاری کی پریس کانفرنس جب ہوئی تو ان کو چھٹی بار گرفتار نہیں کیا گیا. ان کو کیوں گرفتار کیا جا رہا تھا؟ اسی وجہ سے کیا جا رہا تھا کہ وہ اعلان کریں. ایسی آفرز جو ہیں وہ سب کو کی جا رہی ہیں، ایسا دباؤ جو ہے وہ سب کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اب اس امتحان میں جو ہے وہ جو کھڑا رہے گا اس کو لوگ جو ہے وہ یاد رکھیں گے، اس کو لوگ بہادروں کی صفوں میں جو ہے وہ اس کو لکھیں گے. سر ابھی آپ کی مرکزی قیادت کی ابھی اور بھی دیگر رہنما جو ہیں، دیگر لیڈرز جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں یا باقی لوگوں کے ساتھ کیا گیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایک بدسلوکی ہے اور وہ ڈس سروس ٹو ڈیموکریسی آف پاکستان ہے. رائٹ فاروق صاحب، ایک تنقید مزید بھی آپ لوگ پہ ہو رہی ہے کہ آپ لوگ تو جیلوں میں رہ ہی نہیں سکتے. نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. جیلوں میں آپ جاتے ہیں، لیکن جیلوں میں جا کر اگر آپ کو دہشت گردوں کی طرح آپ کو رکھا جائے اور جو ایک قیدی کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں اگر وہ بھی آپ کو فراہم نہ کیے جائیں تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا وہاں پہ کر سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں کوئی ہارڈنڈ کرمنلز تو نہیں ہیں، یہ لوگ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سین وائسز ہیں، پاکستان کے اندر پولیٹیکل ورکرز ہیں. اگر یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سوال ہی غلط ہے. اگر کسی نے کوئی جرم کیا آپ اس کو ضرور سزا دیں، وہ اپنی سزا بھی برداشت کرے گا. اگر آپ غیر آئینی غیر قانونی طور کے اوپر کسی کو بیہائنڈ دا بارز رکھیں گے، سلاخوں کے پیچھے رکھیں گے، اس وقت آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 10,000 سے زائد ملک بھر کے اندر کارکنان کو پابند سلاسل کیا گیا، کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ میڈیا کے اوپر وہ پورٹرے نہیں ہو رہا اور میڈیا کو اس لینز سے چیزوں کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اس وقت تو ایک ریاستی خطبہ بالکل دکھایا بھی جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب رپورٹ بھی ہو رہا ہے، دکھا بھی رہے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے. نہیں رپورٹ ہو رہا، سن لیں، رپورٹ نہیں ہو رہا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیں جو 25 شہداء میں کسی ایک کے گھر میں میڈیا گیا، جا کے ان کے گھر میں جو صفحہ ماتم بچھا ہے وہ دکھایا؟ کس نے ان کے بچوں کو شہید کیا کسی نے دکھایا؟ کسی زخمی کو آپ کو کسی ہاسپٹل کی بھی فوٹیج چلانے کی اجازت ملی ہے؟ سر اگر آپ کی پارٹی کے چیئرمین قدم بڑھائیں تو میڈیا بالکل کور کرے گا، وہ بھی جائیں شہداء کے لواحقین سے. اگر سن لیں لینا، مجھے بھی پتا، آپ کو بھی پتا میڈیا کتنا کا آزاد ہے، کتنی کا آزادی سے. اگر عمران خان صاحب جائیں گے میڈیا کیوں نہیں کور کرے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کیا عمران خان کے جانے سے ہی میڈیا کور کرے گا؟ آپ آگے پیچھے عمران خان کے جانے پہ کور کرتے ہیں. جو جتنی باقی سٹوریز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، جو پیکیجز چلائے جا رہے ہیں، وہ ہمیں بھی معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی بھی مجبوریاں ہیں، آپ کے اوپر بھی دباؤ ہے. سر رپورٹ تو تمام، یہ تو کرنٹ سر تمام، اور آپ کے خیال میں اگر میڈیا سوال نہیں اٹھا رہا، میڈیا اگر دکھا رہا نہیں ہے تو یہ میرے خیال سے یہ تاثر جو ہے یہ دینا، یہ امپریشن جو ہے وہ غلط ہوگا معذرت کے ساتھ. لیکن سوال تو تب بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ سر ریسٹرینٹ کا مظاہرہ، ہم تو لا انفورسمنٹ ایجنسی سے بھی سوال کر رہے ہیں کہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی اس دن 9 مئی کو ان واقعات کے حوالے سے کیوں رونما وہ واقعات ہوئے اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیوں کیا گیا، اس حوالے سے بھی سوال اٹھا رہے ہیں. تو میڈیا پہ تو تمام توپوں کا رخ جو ہے وہ الٹیمیٹلی میڈیا پہ ہی نظر آتا ہے. بٹ بہرحال میں اس حوالے سے بھی پوچھوں گی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی آپ لوگ کی اسٹریٹجی ہوگی کیا فاروق صاحب؟ نہیں دیکھیں، ہماری بڑی اسٹریٹجی واضح ہے. ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو اس وقت ٹرموائل ہے، جو ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے، اس کا جو واحد راستہ ہے وہ فی الفور انتخابات ہیں. اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. لیکن انتخابات سے بھاگ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے حکم نامے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. جو سپریم کورٹ ہے وہ بار بار حکم نامے دے چکی ہے، ان کے حکم ناموں کی حکم عدولی کی گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان اگر سخت ایکشن نہیں لیتی تو کل کو آپ بھول جائیں، کل کو کوئی آئین کا تابع رہے گا، کوئی سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرے گا.
ایسے ہی پھر گٹھ جوڑ منع کریں گے اور پھر سسیلین مافیاز اور گاڈ فادرز کی طرح اس ملک کو جو ہے وہ جنگل کے قانون کی طرح رن کیا جائے گا. جو کچھ پچھلے 1 سال میں ہوا ہے اور جو خاص طور کے اوپر پچھلے ہمیں 15 روز سے نظر آ رہی ہے، جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بڑی الارمنگ ہے. اس حوالے سے تو پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے علم میں ہے، اپنے بیانات جاری کر چکی ہے. امنسٹی انٹرنیشنل بیانات کر چکی ہے، ہیومن رائٹس واچ کے بیان آ چکے ہیں. اس حوالے سے پوری دنیا کے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین سوالات اپنے اٹھا رہے ہیں جو بالکل ٹھیک پاکستان ہے. کے اندر ہو رہا ہے. بالکل وہ انٹرنیشنلی ایک پورا سیناریو جو ہے وہ رجسٹر ہو چکا ہے، الارمنگ ہے، آپ نے بالکل درست کہا. لیکن فاروق صاحب اب انتخابات آپ چاہتے ہیں، فوری انتخابات چاہتے ہیں. نگراں حکومت پنجاب کی کہتی ہے فوری انتخابات کی مخالفت کر رہی ہے وہ تو، بلکہ 2018 کے انتخابات میں اسٹریٹجی دیکھی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جہاں پہ خان صاحب الیکٹیبلز کو ترجیح دے رہے تھے. آج کو جو آپ کی پارٹی کی صورتحال ہے نیچرلی چیلنجنگ آپ لوگ کے لیے بہت ہے، لیکن اب ان تمام لوگوں کا جو ریپلیسمنٹ ہوگی ان کی وہ کون ہوگی؟ نئے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو ریپلیسمنٹس تو موجود ہیں ہمارے پاس. تو ہر حلقے کے اندر جو ہے وہ متعدد کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ موجود تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹ نہیں موجود ہوگا، وہاں پر کوئی امیدوار کی کمی ہوگی. ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، اور ہر جگہ کے اوپر امیدوار بھی موجود ہیں، کینڈیڈیٹس بھی موجود ہیں. اور آپ انتخابات کا بغل بجنے دیں. انتخابات سے پہلے یہ کیوں پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے؟ میرا تو یہ بنیادی سوال ہے، کیا آپ مجھے بتائیں، کیا لوگ آج آپ ایک کیمرہ لے کے اپنا نکل جائیں اور مائک پکڑ لیں، لوگوں کی رائے لے لیں، لوگ آپ کو بتا دیں کہ کیا یہ لوگ فری ول کے اوپر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ قطعاً نہیں چھوڑ کے جا رہے. فری ول کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پارٹی ایسے تو نہیں ٹوٹتی، جو ماسز کی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ایسے نہیں ٹوٹتی. سر آپ نئی کو یاد لیڈرشپ ہوگا ہماری فلور آف دا ہاؤس جب اپوزیشن میں تھی، موجودہ حکومت کے اراکین جو تمام جب اپوزیشن میں تھے اور آپ کی حکومت تھی، تو سعد رفیق صاحب فلور آف دا ہاؤس کہتے تھے کہ آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی. اب احساس ہوتا ہے کہ جس ماڈل اور جس کے تھرو جو ہے وہ دیگر جماعتیں گزری ہیں، آپ لوگ اس کو فیس کر رہے ہیں، اس چیلنجنگ سیناریو کو؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھیں، ہم نے جو اسٹرگل کی ہے وہ ہم اس بات کے اوپر پھر قائم رہے ہیں. ان کا کیا معاملہ ہے، وہ خواجہ آصف کہہ دیتے ہیں ٹی وی شو کے اوپر بیٹھ کے، ایک طرف وہ کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، دوسری جانب پاؤں پکڑے ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ملک سے باہر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے. اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کون تھے؟ وہ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے. اور انہوں نے کہا انہوں نے عدالتوں کو بھی مینج کیا. تو لہٰذا اگر وہ پھر کسی ڈیل کے تحت باہر گئے ہیں تو پھر آپ کے علم میں ضرورت کیا پڑنی ہے ہمیں؟ ہمارا اور ان کا فرق یہ ہے کہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، ہماری کوئی کیسز نہیں ہے، ہم نے کوئی باہر جائیدادیں نہیں بنائی ہوئی. لیکن سر خواہش مند تو خان صاحب ہیں نا، جن لوگوں کے آپ کہتے ہیں خان صاحب کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے الیکشنز کروانے کا، ان سے مذاکرات کے تو خواہش مند ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کے تو خواہش مند ہیں. کیوں ہیں؟ ایک منٹ کیا آپ مجھے بتائیں، ہم اپنی ذات کے لیے کیا ملک چل پا رہا ہے آگے؟ آپ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، آپ عمران خان کی پارٹی کو جو ہے وہ ڈسمینٹل کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا آپشن ہے؟ اس کے بعد آپشن کیا بلاول زرداری ہیں، کیا آصف علی زرداری ہیں، کیا شہباز شریف ہیں، کیا نواز شریف ہیں، کیا مریم صفدر ہیں؟ ان کو تو آپ نے موقع دے کے دیکھ لیے، عوام تو پھر مایوس ہے. تو یہ آپشنز نہیں ہیں، یہ آپشنز نہیں ہیں. اگر آپ انہی کے ذریعے ملک کو آگے چلانا چاہتے ہیں تو پھر ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہماری ضد یا انا کا معاملہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بند کمروں سے فیصلے سازی کو، حق حکمرانی کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کو کرنے دیں، وہ عوام کو دیں، وہ فیصلہ، وہ مینڈیٹ عوام کو دیں. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے پاس طاقت ہے اور اس طاقت کے ذریعے جو ہے وہ آپ عوامی رائے کو دبانا چاہتے ہیں، اس کو کچلنا چاہتے ہیں. طاقت تو ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ طاقت کا محور چونکہ عوام ہے، لیکن انہی الیکشنز کے لیے آپ کو بہرحال مل کے بیٹھنا تو ہے. خان صاحب کی جو اگریشن ٹون میں نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نرمی یا کوئی نہ کوئی کمی نظر آئے گی؟ نہیں دیکھیں، یا وہ گریز کریں گے جس طرح سے اداروں کے سربراہان کو وہ ٹارگٹ کرتے آئے ہیں، الزامات ان پہ عائد کر رہے ہیں؟ عرض سن لیں. معاملہ یہ ہے کہ ہماری تو کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، نہ ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی لڑائی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انتخابات کو ہونے دیں، ملک کے اندر رول آف لا کو قائم ہونے دیں. ہمارا کوئی ناجائز مطالبہ نہیں ہے.
اور ہم کسی سے یہ مدد بھی نہیں مانگ رہے کہ آپ انتخابات میں ہمیں الیکشن جتوائیں. لیکن اگر کسی جگہ کے اوپر یہ فیئر ہے, یہ خوف ہے کہ عمران خان انتخابات جیت جائیں گے, ملک کے دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے اور وہ ایک آزاد وزیر اعظم ہوں گے اور وہ ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوں گے, تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ فیصلے فیئرز کے اوپر جب کیے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں. ہم بارہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیں, اس کی عوام کو موقع دیں. اسی میں سب کی عزت بھی ہے, رسپیکٹ بھی ہے. جو لڑائی لڑی جا رہی ہے اس لڑائی کا فاتح کوئی نہیں ہوگا, یہ وقت بتائے گا. یہ بات بالکل صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں ملک کو آئین و قانون کے تحت جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں, بٹ دوز آر دی ہیلم آف افیئرز. کر کے آواز کو وقتی طور کے اوپر آپ دبا سکتے ہیں طاقت کا استعمال کر کے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے دلوں کو بدل لیں گے, لوگوں کی سوچ کو بدل لیں گے, وہ بہت مشکل ہے. رائٹ. فاروق صاحب, آخری سوال. آج عطا تارڑ صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے اور القادر ٹرسٹ سے متعلق وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ضمانت ہے, عمران خان صاحب اپنی ضمانت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر اب تک بہرحال یہ ہے کہ تحقیقات میں تعاون نہیں کیا جا رہا. یہ جو معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کے حوالے سے, اور چونکہ یہ اگریمنٹ جو ہے وہ آپ کی حکومت کے دوران جو ہے وہ طے پایا گیا تھا, اور یہ جو رقم آئی تھی سپریم کورٹ کے, وہ کہتے ہیں عطا تارڑ صاحب لائبلٹی اکاؤنٹ میں گئی تھی بجائے اس کے کہ نیشنل ایکسچیکر میں آتی اور جس کا فائدہ عوام کو ہوتا. خان صاحب تو ہمیشہ سے ہر بات عوام کے سامنے لانے کی بات کرتے رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی پہ بڑا زور دیتے رہے ہیں. کیا ان کی کابینہ اور وہ خود اتنے لائل تھے کہ ایک بند لفافہ ہے اور معاملات ہو رہے ہیں؟ سمجھ جائیں علینا, سمجھ جائیں. دیکھیں معاملہ کیا, معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی رقم ایسی نہیں ہے جو کہ برطانیہ نے آپ کی رقم ضبط کی ہو اور آپ نے قانونی طور کے اوپر پاکستان نے وہ کیس لڑا ہو اور آپ جیت کے وہ رقم پاکستان کے ایکسچیکر میں آتی. یہ ایک پرائیویٹ شخص جو کہ پاکستان کا شہری ہے اس کی اور برطانیہ کی ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے بھائی. اس میں کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے, اس میں حکومت پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حکومت پاکستان اس وقت انوالوڈ ہوتی جب آپ اس رقم کو وہاں پر خود این سی اے ضبط کرتا اور آپ کہتے کہ یہ پاکستان کا پیسہ پاکستان کے حوالے کریں. جو میرا دوسرا سوال ہے, سر خان صاحب تو گزشتہ روز بھی اپنے ویڈیو پیغام میں یہی کہہ رہے تھے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ آنا تھا, وہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا, وہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں گیا, حکومت پاکستان کے پاس کبھی آیا نہیں. نہیں, ایسے آپ کنفیوز نہ کریں, اس کو سمجھیں. پہلے تو القادر ٹرسٹ کو الگ کر لینا اس سے. القادر ٹرسٹ تو ایک ٹرسٹ ہے, اس میں عمران خان کہاں سے, عمران خان کو بینیفیشری ہے بتا دیں. عمران خان کے پاس تو کوئی فائنینشیل بینیفیشری تو کوئی نہیں ہے. جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کی ذاتی زمین نہیں ہوتی, اور ٹرسٹ کی زمین کو, ٹرسٹ کے ادارے کو, اس کے اثاثوں کو کبھی کوئی پرسن انفرادی اس کا ٹرسٹی اس کو بیچ نہیں سکتا, اس سے فائدہ نہیں دے سکتا. حکومت تو کہہ رہی ہے بہرحال چلے, ان کا الزام یہی ہے کہ بینیفیشری عمران خان صاحب ہے, لیکن ٹرانسپیرنسی پہ بات ہو رہی ہے کہ جی عمران خان ہمیشہ سے ٹرانسپیرنسی کو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ اتنا, اور جو اس میں مرکزی کردار ہے ان کا تو کوئی نام ہی نہیں لے رہا. جی سن لیں نا, اس میں جو ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ عمران خان نے یونیورسٹی بنائی ہے بھائی, انہوں نے تو محلات بنائے ہیں, اور یونیورسٹی بھی یہیں پہ بنائی ہے جو صوفیزم کی اور تعلیم فراہم کر رہی ہے آپ کی سیرت النبی کے اوپر. عمران خان کو پیسہ اس سے کوئی وڈرا نہیں کر رہا, اس کا بینیفیشری نہیں ہے, کوئی سیلری بھی نہیں لے رہا عمران خان. عمران خان نے تو یہاں کے لوگوں کا فائدہ کیا ہے. یہ جو باہر لوٹ مار کر کے لے کے گئے ہوئے, مجھے بتائیں آج تک اس پیسے کی فکر پڑ گئی ہے؟ وہ ٹھیک ہے, لیکن سے لوٹ مار کر کے لے کے گئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بٹ فاروق صاحب, شہزاد اکبر صاحب نے کہا یہ پیسہ جو ہے وہ آیا بھی ٹی ٹی کے ذریعے تھا, اور وہ ٹی ٹی کا پیسہ جو ہے اس پہ بڑا شور مچایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کے کیس سے متعلق. لیکن یہ یونیورسٹی وہ کہہ رہے ہیں ایفیلیٹڈ نہیں ہے ایچ ای سی سے بھی, یہ یونیورسٹی وہ کہتے ہیں اس کا درجہ ہی حاصل نہیں ہے. سن لیں لاسٹ آپ کا, اگر ایچ ای سی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے تو مجھے بتائیں اس سے ملک کا کیا نقصان ہے بھائی؟ عمران خان نے کون سا جرم کر دیا ہے اگر ایفیلیٹڈ نہیں ہے؟ سر ایفیلیٹڈ نہیں ہے, اس پہ تو بہت سنگین سوال عائد ہوتا ہے کہ آپ کی یونیورسٹی پھر وہ کس حیثیت میں فنکشنل ہے اگر وہ ایفیلیٹڈ ہی نہیں ہے ایچ ای سی سے. نہیں اپنا دیکھیں علینا, میں اب القادر یونیورسٹی کا ترجمان تو نہیں ہوں, میں تو عمران خان کے جو رول کے کردار کی حد تک ہے
میں تو اس تک بات کر سکتا ہوں، باقی اس کی تفصیلات تو اس کی مینجمنٹ کے پاس ہوں گی، Right. بالکل فراہم کر دیں گے۔ بالکل صحیح ہے سر، بڑے ڈیفرنٹ ورژنز پریزنٹ کیے جا رہے ہیں اس کیس سے متعلق، بٹ بہرحال نیب اس کی تحقیقات کر رہے ہیں اینڈ وی ریکن تحقیقات جو ہے کسی منطقی انجام تک بھی پہنچے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، آپ نے وقت دیا۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن اسی معاملے پر مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈز کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے پوچھ گچھ مکمل کر لی، اور تحقیقاتی ٹیم کے سوالوں پر عمران خان کا کہنا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈز سے متعلق فیصلے کا ریکارڈ کابینہ ڈویژن کے پاس ہے، این سی اے برطانیہ کے ریکارڈ تک ان کی رسائی نہیں، جبکہ القادر ٹرسٹ کیس کا ریکارڈ پہلے ہی نیب کو مل چکا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس جس کے بارے میں ہم دن رات سن رہے ہیں، وہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستان کے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کی فیملی کے درمیان 190 ملین پاؤنڈز کی سب سے بڑی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ سے شروع ہوا۔ اس کے بعد القادر ٹرسٹ کی بنیاد کیسی رکھی گئی، اس کیس سے متعلق موجودہ حکومت اور عمران خان دونوں اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ القادر ٹرسٹ سے متعلق عمران خان صاحب گزشتہ روز کیا بتا رہے تھے، آئیے آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں۔ ریاض نے کہا میں سپانسر کرتا ہوں اس کو۔ اس کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں، جو میں ہوں اور جو بشرا بیگم کیوں؟ کیونکہ ان کی بڑا سٹڈی ہے سیرت نبی پہ، ان کا انٹرسٹ ہے۔ اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ دسمبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلینڈ کا، جس کو این سی اے کہتے ہیں، انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں۔ سسپیشس ٹرانزیکشنز ہیں، 190 ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں اس میں، 190 ملین پاؤنڈز۔ وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے، سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو، وہ اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اس میں ڈپازٹ کرتا ہوں۔ کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا، یا آپ 190 ملین پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کے سپریم کورٹ میں چلا جائے، اور یا پھر یہ پیسہ آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیس کر کے انگلینڈ میں اپنی کریں۔ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ جی ہمیں 190 ملین پاؤنڈز آ رہا ہے، کبھی اتنا پیسہ آیا ہی نہیں، ہم ایکسیپٹ کر جاتے ہیں۔ وہ جو 190 عمران خان صاحب کے سابق معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر، جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ کروانے میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے، انہوں نے 5 دسمبر 2019 کو اس کیس سے متعلق ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں ان کا کیا کہنا تھا آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں۔ ٹی ٹی نہ پہلے اللیگل تھی نہ اب اللیگل ہے۔ ٹی ٹی کیا ہے؟ ٹیلی گرافک ٹرانسفر۔ میں ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی کے تحت بندھا ہوا کیونکہ میں ریاست پاکستان کو سر اسٹیٹ آف پاکستان کیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر پیسے آتے ہیں تو اسٹیٹ آف پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ عدالت میں جمع ہوں گے، اور ہم نے عدالت سے مانگے ہوئے ہیں کہ یہ پیسے سندھ کو نہیں ملنے چاہیے، وفاق کو ملنے چاہیے۔ دوسری جانب حکومت کا موقف ہے کہ عمران خان القادر ٹرسٹ کیس کی تحقیقات میں کوئی تعاون نہیں کر رہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے اس کیس سے متعلق کیا کہا، وہ بھی آئیے سن لیتے ہیں۔ حکومت پاکستان کا ایک معاہدہ ہوتا ہے بذریعہ شہزاد اکبر کہ یہ کیونکہ پاکستان سے پیسہ گیا ہے، یہ حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ملکیت ہے، اس پیسے کو واپس پاکستان کو کیا جائے۔ ایک معاہدہ اور ہوا جو بند لفافے میں کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ کھولا نہیں گیا، اور عمران نیازی صاحب نے جلد بازی میں اجلت میں کہا کہ ٹھیک ہے منظور ہے، یہ پاس کر دیں بس۔ پیسہ تو جانا تھا اس بند لفافے میں، جو دستاویزات تھے وہ میں نے دیکھے ہیں، وہ تو جانا تھا حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں، مگر کیا کیا؟ اب اس پراپرٹی ٹائکون کی 2 طرح کی لائبلٹیز ہیں، ایک جرمانہ جو این سی اے کا آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، ایک سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ ہے 460 ارب جس میں جرمانہ جمع ہونا ہے۔ ہیرا پھیری یہ ہوئی کہ کابینہ نے منظوری دے کر عمران نیازی صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے خرد برد کر کے جو پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنا تھا وہ سپریم کورٹ کے لائبلٹی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا۔ کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی ضابطہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بیرون ملک سے پاکستان کا پیسہ واپس لا رہے ہیں اور وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جانا ہے، مگر وہ وہاں آپ ٹرانسفر نہیں کرتے، وہ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں
एक प्रॉपर्टी टाइकून के दूसरे अकाउंट में। नाज़रीन, जहां हुकूमत और इमरान खान दोनों इस केस में ऐसे उलझे हुए हैं, वहीं आज रुकन कौमी असम्बली जनाब असलम बोतानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक इंतहाई अहम सवाल उठाया। क्या सवाल था, जरा सुनिए। अगर मलिक रियाज रिश्वत नहीं देता, अगर ये केस सच्चा है, अगर केस सच्चा है तो मलिक रियाज ने रिश्वत दी है, तो उसको कोई क्यों नहीं जिक्र करता है? न पार्लियामेंट जिक्र करती है, न मीडिया जिक्र करती है। पार्लियामेंट कानून बना ले कि जी रिश्वत देकर जो भी काम कराया जाएगा तो उस बिजनेसमैन का हक है, जिसने रिश्वत ली है उसको पकड़ें। और नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे कि ये अल-कादिर ट्रस्ट केस है क्या, इस हवाले से गुफ्तगू होगी और ये कैसे जिम्मेदारी आयद हो रही है अकेले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे, और जो मौजूदा हुकूमत का भी मौक़िफ़ एक नज़र आ रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक DG नैब और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आप साबिक एडवाइज़र भी रह चुके हैं बराए एहतसाब, जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब। मुसद्दिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मुसद्दिक साहब, अब आम एक आदमी के लिए, उसको समझाने के लिए और उसकी समझ के लिए, ये केस अल-कादिर ट्रस्ट केस है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अल-कादिर ट्रस्ट का केस जो है, इसको दो जिहतों में देखना पड़ेगा। एक जो NCA की तरसील आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जो पैसा आया है, जो डिसीजन दिया है ने एज अ कि इसकी बेनिफिट उठाई गई है इन फॉर्म ऑफ अल-कादिर ट्रस्ट। जमीन जो है 450 कनाल जो बुशरा खान साहबा के नाम पे है। तो इसका भी NCA की केस पे अगर आप देख लें तो NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है UK की, उसने डिटेक्ट की अमाउंट UK के अंदर, और ये अमाउंट थी जब डिटेक्ट हुई टोटल 190 बिलियन बनती है। इसमें एक वन हाइड पार्क भी है जो 39 मिलियन पाउंड, वो भी इसमें शामिल है, जो हसन नवाज ने दी बवेरिया को बेची थी। और उसमें ये डिटेल्स जो है उसके अंदर मौजूद है पनामा JIT के अंदर। अच्छा, NCA ने जब पैसे को डिटेक्ट किया तो उन्होंने पहले स्टेज में ही, यानी कि उन्होंने उनके अपनी पास पावर है, जैसे अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स के तहत उन्होंने क्राइम्स प्रोसीड एक्ट 2002 के तहत इस पैसे को फ्रीज कर दिया। तो पहले स्टेज के अंदर ही उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन में या ट्रायल में नहीं डाला, और पहले स्टेज में उन्होंने 1 to 1, क्योंकि वहाँ पे ये केसेस सिविल नेचर होते हैं, क्रिमिनल नेचर नहीं होते, पाकिस्तान में क्रिमिनल नेचर होते हैं। तो उन्होंने डील कर ली अपनी बैरिया के साथ कि ठीक है, हम एक डील कर लेते हैं और हम इसको ट्रायल में नहीं डालते और इस पैसे को वापस पाकिस्तान भेज देते हैं। ये भी याद रहे कि जो 1 to 1 डील होती है ये कॉन्फिडेंशियल होती है। गवर्नमेंट पाकिस्तान को कहा गया कि आप इस कॉन्फिडेंशियल डील को अप्रूव करें ताकि इस पैसे को पाकिस्तान भेजा जा सके। तो वो डील अप्रूव की। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इस तरह का अथॉरिटी एलिजन नहीं था कि वो इस पैसे को डाइवर्ट करते गवर्नमेंट के खजाने। इसको वहाँ पे कोर्ट फ्रीज करती तो फिर तो ये हो सकता था कि पैसा जो है हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आता। क्योंकि ये प्राइवेट थी, ट्रायल नहीं हुए थे, तो ये सीधा पैसा सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या गवर्नमेंट के पास कोई और भी ऑप्शन था इसके अलावा? तो दूसरा ऑप्शन ये था कि आप वहाँ पे लिटिगेशन में जाते, यानी कि आप मुकदमा करते। और याद रहे, इससे पहले 100 मिलियन पाउंड हम खर्च कर चुके हैं मुकदमात के ऊपर, और उसका नतीजा 0 निकला है। इस पे 7 से 8 साल लगते। अगर हम केस जीत जाते तो पैसा आता खजाने में, अगर हम हार जाते तो पैसा वहीं पे रह जाता। तो क्योंकि स्कीम जो थी, अब गवर्नमेंट ने जिस तरह सोचा कि फौरन पैसा मुल्क के अंदर लाने का यही तरीका है कि इस जो डील है, इस कॉन्फिडेंशियल डील को अप्रूव किया जाए और पैसे को पाकिस्तान के अंदर लाया जाए। पैसा सीधा सुप्रीम कोर्ट के में अंदर आया और ये आज भी वहाँ पे मौजूद है। राइट, बट मुसद्दिक साहब, इसमें एक सवाल जो आज तारड़ साहब जो अता तारड़ साहब जो उठा रहे थे, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ये पैसा उनके लाइबिलिटी अकाउंट में गया है। नेशनल एक्सचेकर को जो पैसा आना था वो लाइबिलिटी अकाउंट में गया है। मलिक रियाज साहब तो खुद ही ओ करते थे, जो वो 460 बिलियन की भी एक हवाला दिया जा रहा है, और फिर ये अमाउंट पैसा सुप्रीम कोर्ट अकाउंट में क्यों गया?
पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में इसलिए गया कि जो 1-to-1 डील थी दोनों पार्टीज के दरमियान, उसके अंदर ये तय पाया था कि मेरा ये पैसा जो मैं लेके जा रहा हूँ ये इस अकाउंट के अंदर जाएगा। उसके अंदर कैबिनेट का या हुकूमत का जो है कोई पावर नहीं थी उसको डिनाई करने की, क्योंकि ये उनकी डील थी। और ये भी याद है कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, उसके अंदर जितनी भी इनवर्ड ट्रांजेक्शन होती हैं वो गवर्नमेंट की इनकम में शामिल की जाती हैं, और ये पैसा हुकूमत सिंध के बजट के अंदर रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो नैब ने एज अ रिकवरी भी शो किया। अभी इसको कनेक्ट किया है नैब ने कि आपने इसके अगेंस्ट बेनिफिट ली है अलकादर ट्रस्ट की जमीन की सूरत में। याद रहे कि ये फैसला जो है तकरीबन 1 साल पहले होता है, ये जमीन 1 साल पहले डोनेट होती है और 1 साल के बाद कैबिनेट ये डिसीजन लेती है। तो एक तो ये टाइम फ्रेम भी है, और ये अलकादर की जो जमीन है 450 कनाल, ये ट्रस्ट की जमीन है। ये बुशरा खान साहब के नाम पे एज ए ट्रस्टी है, और उसकी 1.9 बड़ी क्लियरली कहती है कि ना आप इसको लीज आउट कर सकते हैं, ना इसको आप बेच सकते हैं, ना इसके ऊपर सेकंड पार्टी को इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ट्रस्ट डिसॉल्व भी होता है तो ये किसी और ट्रस्ट को जो है ये सारी चीजें मनकुला और गैर मनकुला चली जाएंगी। तो हमने कभी भी नैब के अंदर 13 साल सर्विस है, कभी ट्रस्टी को हमने नहीं बनाया अनलेस उसने ट्रस्ट के बायलॉज को वायलेट करके उस पैसे को अपने पर्सनल अकाउंट में ले गया हो या उससे उसने पर्सनल फायदा उठाया हो। जब यहाँ पे खान साहब ने या बुशरा खान साहब ने पर्सनल फायदा नहीं उठाया, पर्सनल नहीं इसमें एक्रू किया, तो फिर ये कनेक्टिविटी जो है एनसीए के डिसीजन की इस जमीन के बेनिफिट के साथ बनती नहीं है, बिकॉज बेनिफिट एक्रू नहीं हुआ, बेनिफिट लिया ही नहीं गया। ये नैब के हिस्ट्री में 20 साल में पहले केस बन रहा है कि ट्रस्टी उसने ट्रस्ट के बायलॉज को वायलेट नहीं किया, उसने ट्रस्ट के बायलॉज के हिसाब से ट्रस्ट को चलाया है, और फिर भी उसको एक्यूज बना के कहा जा रहा है जी कि आपने बेनिफिट राइट। बट मैं मुसद्दिक साहब उस हवाले से भी आपसे सवाल करूंगी कि ये इमरान खान साहब पे उस वक्त के वजीर आजम पे अकेले ही कैसे जिम्मेदारी, अगर ये काबीना का फैसला था उस पर आऊंगी, लेकिन आपने जो बात की कि मलिक रियाज साहब ने जो है वो एक तो पैसा आया, फिर जमीन जो है वो दी गई, ये स्टैब्लिश कैसे होगा सर? ये जो क्विड प्रो को है ये कैसे स्टैब्लिश करेगा, और ये लीगली जो है वो कैसे केस बनता है? लीगली केस ये कैसे बनता है? लीगली केस ये नहीं बनता। उसकी सेक्शन 4(2)B और सेक्शन 4(2)E जो नैब की है, 4(2)B ये कहती है कि कैबिनेट के सारे डिसीजन जो है उनको यानी कि हासिल है, उनको जो इसके लीजन से, इसके परव्यू से बाहर है, नैब के परव्यू से। दूसरी सेक्शन 4(2)E ये कहती है कि जब तक किसी एक्यूज ने कोई मॉनेटरी बेनिफिट या मटेरियल बेनिफिट जाती फायदा न उठाया हो, उस वक्त किसी भी डिसीजन के ऊपर किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के साथ खिलाफ आप केस नहीं बना सकते। ये दोनों सेक्शन हैं, ये नैब को इजाजत नहीं देती कि ये केस को बना सकती, लेकिन क्योंकि ये मेरे नजदीक एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगती है, अगर इसको लीगली देखें जो केस बनता नहीं है। और ये इस सेक्शन 4 की 2 सेक्शन आप ना करें तो आप इंक्वायरी ऑथराइज नहीं कर सकते। अच्छा, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में भी कन्वर्ट कर दिया, कर लिया और अरेस्ट भी कर लिया जाके। ये तीनों इलीगल थी। मुसद्दिक अब्बासी साहब, मैं आपसे मजीद इस हवाले से ज़रूर सवाल, आपने बीच में जिक्र किया वन हाइट पार्क अपार्टमेंट्स का। आज अता तारड़ साहब भी कह रहे थे कि जी वन हाइट पार्क जो है, जो अपार्टमेंट है, उसके हवाले से उसकी पेमेंट जो है वो मलिक रियाज साहब ने की, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी टाइकून है मलिक रियाज साहब, हैरत अंगेज तौर पर उनका नाम इतना नहीं लिया जा रहा, और तमाम तर मलबा जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे नज़र आ रहा है। ये जो मेन पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि उनसे तफ्तीश या उनसे पूछगछ के बगैर ये केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेंगे? बात यह कि रियाज मलिक साहब ने जो प्रॉपर्टी ली है वन हाइट पार्क, उसमें अगर जेआईटी की पानामा रिपोर्ट में जाएं तो उसमें बड़ा क्लियर हसन नवाज की स्टेटमेंट है कि मैंने 10 मिलियन का ये वन हाइट पार्क खरीदा था, 15 मिलियन का मैंने इससे लोन लिया था, और मैंने 43.5 मिलियन का इसको बहरिया को मलिक रियाज को बेचा था। अब ये भी देख रहे हैं कि इतनी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर क्यों बेचा गया, इसकी इंक्वायरी की जा सकती है। और डेफिनेटली नैब ये कह रही है कि जनाब आपने मुल्ज़म को ये मराहत दी, तो मुल्ज़म अगर उनको ये नैब बना रही है तो नैब को उनकी स्टेटमेंट
ان کو اس انکوائری انویسٹیگیشن کے اندر میرے حساب سے ٹیکنیکلی شامل کرنا چاہیے. سو آپ کے حساب سے ٹیکنیکلی ان کو یہ شامل تفتیش ہونا چاہیے. بٹ سر آپ کو لگتا ہے یہ کیس کسی منطقی انجام تک پہنچا سکیں گے؟ حکومت کی تمام تر ترجیحات اس بات پر ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ سب کہتے ہیں کہ جی سول رسپانسبلٹی انہی کی تھی, ان کی جو ہے حکومت کے دوران ان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ بند انویلوپ کے ذریعے یہ فیصلہ جو کیا گیا, سو یہ ذمہ داری صرف پرائم منسٹر پہ اس وقت کے عائد کرنا ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں, PLD 2008 جو سپریم کورٹ کی ہے اس میں گورنمنٹ مین کیبنٹ, گورنمنٹ ڈزنٹ مین عمران خان, گورنمنٹ ڈزنٹ مین پرائم منسٹر. تو آپ پوری کابینہ اور پرائم منسٹر کو اس میں پھر ایکیوز بنائیں گے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں اور نیب کی تاریخ میں پہلی دفعہ سے ہوگا کہ کسی پرائم منسٹر اور اس کی کابینہ کو اس کے کسی ڈیسیجن کے اوپر جو ہے وہ ایکیوز بنا دیا گیا ہے. اور سیکشن 4(2)B بڑی کلیئرلی کہتی ہے کہ کابینہ کے کسی ڈیسیجن کو آپ جو ہے اپنے انویسٹیگیشن میں شامل کر ہی نہیں سکتے. دوسری آپ نے سوال پوچھا تھا کہ گورنمنٹ از کنونس کہ عمران خان صاحب کنوکٹ ہو جائیں گے اور بینیفیشری ہیں اس کے. جی ہاں, بینیفیشری میں ثابت کر دیا کہ بینیفیشری نہیں ہے. بینیفیشری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے یا آپ کے ایسوسیٹ نے کوئی مانیٹری یا مٹیریل بینیفٹ لی ہو, وہ اس میں نہیں لی گئی. ٹرسٹ ڈیڈ موجود ہے, ٹرسٹ کے ایگریمنٹس موجود ہیں, دے آر جسٹ دا ٹرسٹی. اگر لا کے تحت چلیں گے تو یہ ریٹ پٹیشن میں جب اگر ہم جاتے ہیں تو یہ کیس سٹینڈ ہی نہیں کرتا انڈر دی NAO جو اس وقت امینڈمنٹ کے ساتھ ہے, اس کے تحت یہ سٹینڈ نہیں کرتا. باقی اگر کوئی اپنی دھونس چلانا چاہتا ہے کہ یہ کنوکٹ کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ایسے نہیں ہوگا, بلکہ کورٹ سے کنوکٹ کرانا پڑے گا, اور وہاں پہ چانسز اس کے بالکل میرے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہیں. رائٹ. مصدق صاحب آخری سوال, جو آپ نے ریٹ پٹیشن کی بات کی, گزشتہ روز عمران خان صاحب نے بھی جب یہ کیس کے حوالے سے وہ کچھ سمجھا رہے تھے کہ یہ معاملہ ہے کیا, انہوں نے بھی کہا کہ حکومت کو ریٹ پٹیشن میں چلے جانا چاہیے. کیوں نہیں جا رہی آپ کے خیال میں؟ ایکچولی ریٹ پٹیشن میں جانا چاہیے اور اس سے جا کے معاملات اور بہتر ہو جائیں گے, لیکن اس میں جانا ریٹ پٹیشن میں جو ایکیوز پرسن ہے اس کو جانا چاہیے ٹیکنیکلی. وہ ہم جائیں گے ریٹ پٹیشن کے اندر تاکہ ہم جا کے کہیں کہ جناب یہ کیس بیس لیس ہے, اس کی قانون کے حساب سے کوئی کیس نہیں بنتا, وہ ہمارا حق بنتا ہے اور ہم ریٹ پٹیشن جائیں گے. گورنمنٹ نارملی ریٹ میں نہیں جاتی, گورنمنٹ کیونکہ نیب ہے, نیب نے تو ہمیں ٹرائل میں ڈالنا ہے. رائٹ. اور کتنے % چانسز ہوں گے سر کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے ریٹ میں؟ یہ سیکشن 4 اب جو کورٹ کی ہے اس کے تحت یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے, نیب کی ایمبٹ میں آتا ہی نہیں ہے. ٹیکنیکلی 100% چانسز ہے کہ یہ وہاں سے ختم ہو جائے گا. رائٹ. تھینک یو سو مچ مصدق صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کی. مصدق عباسی صاحب اس وقت ہم سے بات کر رہے تھے, فارمر DG نیب, اور اس کیس کے حوالے سے بڑے ہی ابہام بھی کریٹ کیے جا رہے ہیں اور اس مقدمے کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے کہ ملک میں جو ہے اس وقت تمام تر جو ہے جو مسائل کی جڑ ہے وہ اس وقت اس کیس کے ارد گرد اب گھوم رہی ہے, چونکہ حکومت کا نیریٹو جو ہے اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی نظر آ رہی ہے. کبھی گھڑی چور کا جو ہے وہ بیانیہ لے کے سامنے آتی ہے حکومت, کبھی کچھ القابات سے نوازا جاتا ہے اپنے سیاسی اوپوننٹ کو. ابھی تمام تر جو توجہ کا مرکز ہے وہ اس وقت یہ کیس نظر آ رہا ہے. تمام پریس کانفرنسز میں آپ دیکھیں گے کہ یہی کیس جو ہے القادر ٹرسٹ ڈیڈ, اور آج تو وہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی ٹی وی اسکرینز پہ جو 80 پیجز پر مبنی ہے وہ شو کی جا رہی تھی, اور وہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس میں ٹرسٹیز کون ہیں اور بینیفیشریز کون ہیں, اور یہ اماؤنٹ یقیناً اگر کوئی بھی معاہدہ ایسا کیا گیا جس میں بینیفیشریز عوام پاکستان ہونے چاہیے وہ ایسا نہیں ہوا تو اس کی تحقیقات منطقی انجام تک ضرور پہنچنی چاہیے. اور اس میں جو اگر ملوث ہے یا حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ بھی اس میں کوئی ایک اسکیم کے تحت یا کوئی ایک پری پلاننگ سے اس میں کچھ پیسے بنائے گئے ہیں, کرپشن کی گئی ہے, تو وہ منظر عام پر ضرور آنا چاہیے. وہ ٹرانسپیرنسی جس کی عمران خان صاحب بھی بہرحال ہمیشہ سے بات کرتے تھے, اگر ان کے اینڈ پہ بھی کچھ چیزیں ٹرانسپیرنٹ نہیں رکھی گئیں تو وہ چیز ضرور منظر عام پر آنی چاہیے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین بریک کے بعد ذرا معاشی اشاریے کے حوالے سے بات کرتے چلے جو اس وقت سٹیٹمنٹس حکومتی وزراء کی جانب سے دی جاتی ہے، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جی ملک ڈیفالٹ نہیں ہوتا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ یا نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود ڈیفالٹ کے تھریٹ جو ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جو اس وقت سیناریو ہے آئندہ مالی سال میں موجودہ حکومت کو پاکستان کو ڈیٹ لائبلٹیز کی مد میں کوئی 25 ارب ڈالر تک کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگلے ماہ کی صرف ہم بات کریں تو 3.2 ارب ڈالر تک کی ہم نے ڈیٹ لائبلٹیز ہمارے سر پہ کھڑی ہیں۔ اگلے ماہ کی آپ ارینجمنٹ کر لیں گے، لیکن آئندہ مالی سال میں یہ چیلنج اور بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں پہ 25 بلین ڈالر 25 ارب ڈالر کی آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ آپ نے اس وقت جو آپ کی صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ جی فیکٹریز جو ہے وہ کلوزر کی طرف آ چکی ہے، آپ کی بے روزگاری کی شرح، مہنگائی کی شرح، یہ تمام جو ہے وہ ملک میں ریکارڈ سطح پر نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی حکومت کی تمام تر ترجیحات میں عوام کو وہ ریلیف دینا نہیں ہے جس کی وہ بات کرتی تھی حکومت میں آنے سے پہلے۔ اس موجودہ اکنامک سیناریو میں جو موجودہ معاشی صورتحال ہے، ایسے میں کیا الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اور آئیڈیلی جو اس وقت ایک ملٹیپل کرائسس کا شکار ہے ہمارا ملک، جہاں پہ آپ کے پولیٹیکل انریسٹ ہے ملک میں، ایک آپ کو ایک نظر آ رہا ہے کہ سوشل ایک ڈس آرڈر، جو کہ آپ نے صورتحال دیکھی بھی 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ڈیولپ ہوئی، جو واقعات تھے، اس حوالے سے بھی میں ذرا مینشن کرتی چلوں۔ انٹرسٹنگلی کچھ روز قبل سابق جو فورن سیکرٹری ہمارے اعزاز چودھری صاحب، انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل لکھا، اور آرٹیکل میں انہوں نے نشاندہی کی اس بات کی اور تمام ان عناصر کی، ان فیکٹرز کی، ان ایلیمنٹس کی جس کے تحت موجودہ حالات ہمیں کیوس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوشل انریسٹ، جو پولیٹیکل انریسٹ ہے، اکنامک ڈاؤن ٹرن ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اور جو سیکیورٹی تھریٹس موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر پہ بھی کیا سچویشن اس وقت چل رہی ہے، سو یہ تمام عناصر جو ہے وہ ہمارے ملک کو ایک کیوس کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تمام کو اگر ان چیکڈ رہے تو ملک جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ کسی کوئی حل جو ہے وہ تجویز کر سکے۔ پھر ایسی صورتحال میں پولیٹیکل کرائسس کو سالو کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز، جو پولیٹیکل فورسز ہیں، ان کے مل بیٹھ کر ایک جو ریزولوشن ہے اس کی، جو ایک حل ہے، اس کو تجویز کرنا اور اس کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو کہ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہے، ان سے ایکسپیکٹ اگر کیا جاتا کہ وہ سیاست میں آ کے کوئی رول پلے کریں گے، اس سے جمہوریت انڈرمائن ہوتے ہوئے دکھائی دے گی۔ سو جہاں پر ایک طرف سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ بندوق کے نوک پر مذاکرات نہیں کروائے جا سکتے، سیاسی معاملات کو بہرحال سیاسی فورمز پر ہی اور سیاسی انسٹیٹیوشنز میں ہی حل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مل بیٹھ کے اپنی اپنی ایکسٹریم پوزیشن سے 2 قدم پیچھے ہو کر انا کو، تمام مسئلے کو جو ہے وہ انا کی ضد کی بھیڑ نہیں چڑھانا چاہیے، اور سولوشن نکالنے کے لیے تمام کو ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کے تحت جو ہے ڈائیلاگ کے تحت ہی اس کرائسس کا حل نکالنا چاہیے۔ اور جو الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، ایکول اپرچونٹی ہو تمام سیاسی جماعتوں کو، اور ایک ڈیٹ آف الیکشنز پہ جو ہے وہ اتفاق کرنا ضروری ہے تاکہ موجودہ حالات سے باہر نکالا جا سکے، اس بحران سے باہر نکالا جا سکے، جس کا obviously ایک فال آؤٹ کا ہمیشہ خمیازہ کی عوام ادا کرتے آئے ہیں۔ سو عوام کو ریلیف اگر دینا ہے تو مل بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔